पारा नंबर 8 वलौ अन्नना। पारा नंबर 8 में हम कंटिन्यू करेंगे सूरतुल अनाम 111 से लेके 165। सूरह अनाम कंप्लीट होगी और सूरतुल आराफ 1 to 87। दुआ के साथ शुरू करते हैं। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। और अगर हम उनके पास फरिश्ते भी भेज देते, तो यहाँ क्या बताया जा रहा कि जो बिलीव नहीं करना है वो बिलीव नहीं करते। अगर फरिश्ते भी नाजिल कर देते, फरिश्तों को भी उतार देते, तब भी इन लोग क्या करते। और अगर हम उनके पास फरिश्ते भी भेज देते और उनसे मुर्दे बात भी कर लेते और हम कुल मौजूदात भी उनके रूबरू जमा कर देते, तो भी ये लोग ईमान ना लाते, मगर ये कि अल्लाह ही के चाहता तो दूसरी बात है, लेकिन उनमें अक्सर जिहालत की बातें करते हैं। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन लोग ईमान क्यों नहीं ला रहे, क्योंकि इनके दिल के अंदर टेढ़पन है, इन लोग नहीं चाह रहे ईमान लाना, इस वजह से ईमान नहीं ला रहे। और इस तरह हमने हर एक नबी के दुश्मन बहुत से शैतान पैदा कर दिए थे, कुछ आदमी कुछ जिन्नात, जिनमें से बाज़ दूसरे बाज़ को चिकनी चुपड़ी बातों का वसवसा डालते थे, धोखे में डालने के लिए। अगर तुम्हारा रब चाहता तो वो ये काम ना करते, सो उनको छोड़ो जो इफ्तिरा परदासी ये कर रहे हैं, मतलब लीव देम अलोन, क्योंकि वो बिलीव करने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो ज़ुख्रुफुल कौल है ना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, ऐसी बातें करना जो लोगों को पसंद आते, कुछ लोग ऐसे शुगर कोटेड बातें करते, ये लोग इसलिए के कर रहे हैं कि उनके दिल को आखिरत पर यकीन नहीं रखते हैं, इस तरफ माइल हो जाएं और उसको पसंद कर ले और मुर्तकिब हो जाएं और उन कामों के जिनके ये मुर्तकिब हो रहे हैं। आयत नंबर 113 में क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो इनके हार्ट्स है डिसबिलीफ में वो हो गए और हियर आफ्टर के बारे में सोचते ही नहीं, और ये जो कर रहे हैं गलत पे गलत करते ही जा रहे हैं, क्योंकि वो डिविएटेड हो गए। आयत नंबर 114 कर रहे हैं सूरतुल अनाम जुज़ नंबर 8। तो फिर क्या मैं अल्लाह के सिवाय दूसरे कोई मुनसिफ, मतलब अल्लाह को छोड़ के किसी और को मुनसिफ तलाश करूं, जबकि उसने तुम्हारे तरफ वाज़े किताब नाजिल की है और अहले किताब खूब जानते हैं कि ये किताब जो तुम्हारे तरफ नाजिल हुई है बरहक है, तो तुम शक करने वालों में ना होना। तो ये बात क्या है, सही है, लेकिन तुम क्यों शक कर रहे। और आपका रब का कलाम सदाकत और अदालियत की एतबार से कामिल और पूरा हो गया, उसके कलाम को कोई बदलने वाला नहीं और वही सुनने वाला और जानने वाला है। मतलब अल्लाह का कलाम सच्चा है और वो बदलने वाला है ही नहीं, क्योंकि ला मुबद्दिला लिकलिमाती व हुवा समीउल अलीम। आयत नंबर 116 to 120। और अगर आप इताअत करने लगे अक्सर उनके जो दुनिया में है, तो वो आपको अल्लाह की राह से बेराह कर देंगे। वो बेबुनियाद ख्यालात पर चलते हैं और बिल्कुल ख़यासी बातें, मतलब मन घड़त बातें, अपने दिल से कोई बात कर लेना। बेशक आपका रब उनको खूब जानता है। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला उनके जो बातें हैं, अल्लाह नोज़ अबाउट इट, अल्लाह ताला जानते हैं इनके क्या बातें हैं और ये क्यों कर रहे हैं। तो फिर ये क्यों कर रहे थे लोग, क्योंकि इन लोग अक्सर लोग ये बातों को बिलीव नहीं करते। क्यों ऐसा कर रहे थे लोग, यहाँ पर ये बात क्यों बयान की जा रही है, क्योंकि ये जो बिलीव नहीं करते तो दे आर लुकिंग फॉर द एक्सक्यूजेस। जुज़ नंबर 8 कर रहे हैं और यहाँ पर आयत नंबर 117 बेशक आपका रब उनको खूब जानता है जो उसकी राह से बेराह हो जाते हैं, और वो उनको भी खूब जानता है जो उसकी राह पर चलते हैं। सो उसमें से खाया करो जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है। मतलब
جو بسم اللہ پڑھ کے اگر تم اس کے احکام پر یقین رکھتے ہو. تو یہاں پر حلال کی بات ہو رہی، ایسا نہیں ہے کہ اہل کتاب کے اس پہ اور جو حلال بھی نہیں ہے اور اس پہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کر رہے ہیں. یہاں پر بہت سارے لوگ نا اس میں ڈیویٹ ہو جاتے، من گھڑت باتیں کرتے اور بولتے نہیں اٹس اوکے، اتنا دین بھی سخت نہیں ہے. تو آپ کو کیسا معلوم سخت ہے؟ آپ پڑھے ہی نہیں تو کیسا اپنے آپ سے کہتے کہ سخت نہیں ہے یا سخت ہے؟ دس از رانگ. آپ یہ دیکھنا چاہیے اللہ کے حکم کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہے. جو اللہ تعالیٰ بتائے اس کو کر لو، اور جو من گھڑک اپنے خود سے کوئی بات نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. خود سے اپنے آپ سے یہ نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 119. وہ کون سی چیز ہے جو تم کو روکتی ہے کہ وہ چیز بھی نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جا چکا ہے، جبکہ اللہ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ کون سی چیز تم پر حرام ہے، اور وہ بھی سخت ضرورت کے وقت حلال ہے. اور بلا شبہ بہت سے آدمی اپنے غلط خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں. بلا شبہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیر از این ایکسیپشن. آپ کے پاس بالکل بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو فیو بائٹس کھاتے جتنا آپ سروائیو ہو سکے. اب یہ نہیں ہے کہ حرام کو کھاتے جا رہے ہیں. اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ، مطلب جو اوپن ہے گناہ، جو ہڈن ہے، سارے گناہوں کو چھوڑ دو بول رہے ہیں. کیونکہ گناہ تو گناہ ہے، گناہ کرنا تو اچھی بات نہیں ہے. اور ایسا سوچ لینا کہ اچھا میں یہ گناہ کر لوں تو ٹھیک ہے، وہ گناہ نہیں، یہ گناہ بڑا ہے وہ گناہ چھوٹا ہے. گناہ تو گناہ ہے، گناہوں کو چھوڑ دو. اور یہاں پر چھپے ہوئے ہے یا دکھے ہوئے ہے، ساروں کو چھوڑ دو. بلا شبہ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے برے کام کی سزا مل جائے گی. آیت نمبر 121 پارہ نمبر 8 کر رہے ہیں. اور ایسے جانور کو نہ کھایا کرو جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور یہ نافرمانی اور گناہ ہے. بلا شبہ یہ شیطان اپنے دوستوں کو تعلیم دے رہا ہے تاکہ تم سے لڑے. اگر تم خدا نخواستہ ان کی اطاعت کرنے لگو تو تم بلا شبہ مشرک ہو جاؤ گے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا کہ اگر ان کے باتوں میں آ جائیں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے. اور کیا؟ جو شخص پہلے مردہ تھا ہم نے پھر اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو نور دے دیا جس کو وہ آدمیوں میں لیا چلتا پھرتا ہے. وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں، مطلب اندھیروں میں ہے، جہالت میں ہے اور وہاں سے نکلنا نہیں پتا. اسی طرح کافروں کو ان کے برے اعمال اچھے نظر آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ ایمان کی وہ مٹھاس نہیں آئی. آیت نمبر 123 124. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے آدمیوں کو ہی جرم کرنے والا بنا دیا، مطلب ایلیٹ ہے، پیسے والے، تاکہ وہاں شرارتیں کیا کرے. اور یہ دراصل اپنے ہی ساتھ شرارتیں کر رہے ہیں اور ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا. اور جب ان کو کوئی بات پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دے دی جائے جو اللہ کے رسول کو دی جاتی ہے. اس بات کو کسی رسول بنایا جائے اللہ ہی خوب جانتا ہے. جہاں جہاں اپنا پیغام بھیجتے ہیں جو جلد ہی اللہ کے پاس پہنچنے پر ان مجرمین کو ذلت پہنچے گی اور ان کے شرارتوں کی وجہ سے سخت سزا دیا جائے گی. آیت نمبر 124 میں کس طرح ان لوگ منمانی کر رہے ہیں اور بیلیو نہیں کر رہے. جس کو اللہ چاہتا ہے سیدھا راستے پر چلاتا ہے، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کہ وہ بھی راہ تو اس کے سینے کو تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، جیسے کہ کوئی آسمان پر چڑھتا ہے. اس طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالتا ہے. اب کچھ لوگوں کا سینہ کھل جانا یعنی اسلام کے جو بھی احکامات ہے، ڈوز ہے، ڈونٹس ہے، وہ لے لیتے. اب جس کا سینہ تنگ ہے وہ ہرگز نہیں ماننے والے ہیں. اور یہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے.
ہم نے نصیحت چاہنے والوں کے لیے ان آیتوں کا صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ آیت نمبر 126 میں کیا ہے؟ علم ہے اور عمل ہے۔ اہدنا الصراط مستقیم، اور ہم کیا دعا پڑھتے؟ رب اشرح لی صدری، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے؟ لہم دار السلام ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے امن اور چین کا گھر موجود ہے، اور اللہ ہی ان کا دوست ہے ان کے نیک اعمال کی بنا پر۔ اور جس روز اللہ تمام مخلوق کو جمع کرے گا اور فرمائے گا اے جنوں کی قوم، تم نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں بڑا حصہ لیا ہے، اور ان کے انسان دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی مقرر مدت تک پہنچ گئے جو تو نے تمہارے لیے مقرر کی ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، بلا شبہ تیرا رب حکمتوں والا اور خوب جاننے والا ہے۔ 128 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک دن آئیں گا، گیدر کریں گے، اور جن اگر مسلیڈ کر رہے ہیں مین کائنڈ کو اور اپنے دوست بنا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات آنے والی، جن ہو انسان ہو، ایک دن گیدر ہونے والے ہیں اینڈ دے آر آنسربل۔ آیا نمبر 129 اینڈ 130، اور اسی طرح ہم بعض کفار کو ان کے اعمال کے سبب بعض کے قریب رکھیں گے۔ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تم ہی میں سے تمہارے پاس رسول نہیں پہنچے تھے جو تم کو میری احکام بیان کرتے تھے اور تم کو اس دن سے ڈراتے تھے؟ انسان کے لیے بھی ہے یہ پیغام اور جنوں کے لیے ہے۔ کیوں؟ جن کیا ہے، اگر غلط کاموں میں ہے، جادوگر یہ وہ ان کو استعمال کر رہے تو وہ بھی منع کرنا چاہیے۔ جو تم کو میرے احکام بیان کرتے ہیں اور تم اس دن سے ڈرا کرتے ہیں، مطلب آخرت کے دن سے، تو سب کہیں گے کہ ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، مطلب now they are doing the اقرار، اور ان کو دنیا کی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا تھا، اور یہ لوگ اقرار کریں گے کہ وہ کافر تھے، انہم کانوا الکافرون۔ آیت نمبر 132، یہ سبب سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب اس حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ بستی کے رہنے والے بے خبر ہو، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے درجے مقرر ہے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ اویئر ہے، بے خبر ہے، ہی نوز اباؤٹ ایوری تھنگ۔ آیت نمبر 133، اور آپ کا رب تو بڑا ہی غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسے کہ تم کو ایک دوسری قوم کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ 134، جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بے شک آنے والی ہے، اور تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، جو جلد تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اس عالم کا انجام کار اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، یا یقین بات یہ کہ ظالموں کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ اب what ظلم it is not believing in oneness of اللہ، اور پیغمبروں کا انکار کرنا، اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، جو گریزنگ لائف سٹاک بولتے ہیں نا، اور ان میں سے انہوں نے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا اور اپنے ذام میں کہتے ہیں یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ اب دینے والا اللہ، لیکن ان لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، مشرکین بول رہے کہ یہ حصہ اللہ کا ہے، یہ ہمارے ڈیئٹیز کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جاتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبود کو مل جاتی ہے۔ ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے۔ 137، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے،
تاکہ وہ ان کو برباد کر دے اور ان پر ان کے دین کو مستحب کر دے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسے نہ کرتے، تو ان کو جو یہ غلط کام کر رہے ہیں اپنے حال میں ہی چھوڑ دو۔ مطلب یہاں پر اولاد کو بھی قتل کر رہے ہیں اور وہ بیوٹیفائی ہو گیا ان کے لیے۔ 138 اور وہ اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مویشی اور مخصوص کھیت منع ہے، ان کوئی نہیں کھا سکتا باجوز ان کے جن کو ہم چاہے، اور باجوز ان کے جن کو ہم چاہے، اور یہ مخصوص مویشی ہے جن پر سواری یا بار برداری حرام ہے، اور مخصوص مویشی ہے جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب باتیں اللہ پر بطور افطرا پردازی کرتے ہیں۔ بہت جلد ہی بہتان عظیم کی سزا اللہ دینے والا ہے۔ مطلب کچھ اینیملز کو مقرر کر لیے کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ کچھ پہ سواری کرتے، کچھ پہ نہیں کرتے، وہ کیا کرے اپنے ڈیٹیز کے لیے۔ آیت نمبر 139، اور یہ بھی کہتے ہیں جو چیز ان مویشی کے پیٹ میں ہے، جب جو بچہ ہونے والا ہے نا، وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہمارے عورتوں پر حرام ہے۔ یہ خود اپنے من گھڑت باتیں کر رہے ہیں، اور اگر وہ بچہ مردہ نکلے تو اس میں مرد اور عورت دونوں شریک ہے۔ اللہ جلد ہی ان کو ان کی غلط بیان پر سزا دے گا، بلا شبہ وہ بڑی حکمتوں والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ یہ سب سارے ڈسٹریبیوشن کون کر لے رہے؟ وہ خود کر رہے مشرک۔ واقعہ وہ بڑے نقصان میں ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو محض اپنی حماقت سے بغیر کسی سند کے قتل کر ڈالا اور اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے ان کو کھانے پینے کو دیا تھا۔ یہ حرکت اللہ پر تہمت رکھنے کے لیے کہ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور کبھی سیدھی راہ پر نہیں۔ اب یہاں پر ان لوگ اولاد کا بھی قتل کر رہے ہیں۔ 141 اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے چھتریوں پر چڑھتے ہوئے، جو بیل کے جو رہتے نا، ٹریلسس اور وداؤٹ ٹریلسس ہوئے اور نہیں چڑھتے ہوئے بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کی طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور اناج جو بعض باتوں میں ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے، اور جب یہ پھل دیتے تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس روز پھل توڑو کھیتی کاٹو تو اللہ کا حق بھی ادا کرو اور بجا صرف نہ کرو، کیونکہ اللہ حد سے گزر جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مسرف حد سے بڑھنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کیا ہے؟ ایکسیسونیس، جو ڈس اوبیڈینس میں سپینڈ کرنا۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں گڈ ایکویلنٹ اماؤنٹ ہے۔ ابو قیس ماؤنٹین اور ایک پرسن سپینڈ کرتا ایکٹ آف اوبیڈینس کے لیے اور انہیں ایگزاسٹ ہو جاتا تو اٹ وڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ اسراف، کیونکہ یہ ویسٹ نہیں ہے، کیونکہ انسان سپینڈ جو کر رہا اللہ کی راہ میں استعمال ہو رہا۔ ڈس اوبیڈینس ٹو اللہ جو ہوگا اس کو اسراف بولیں گے۔ اب حدیث میں اگر سمجھیے کوئی کھانے کی چیز ہے، چیریٹی میں دے رہے ہیں، کلودنگ دے رہے، لیکن ایکسٹرا ویگن شو آف کے لیے نہیں ہونا چاہیے، واقعی کسی کو مدد کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے چھوٹے خطے پیدا کیے، اللہ کے دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 143 8 نر اور مادہ پیدا کیے ہیں۔ یہ سارے نا اینیمل لائف سٹاک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بہر میں سو 2، بکری میں سے 2، آپ نے ان سے پوچھئے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا مادہ کو حرام کیا ہے، یا جو بچے دونوں مادہ کے پیٹ میں ہیں اسے حرام کیا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے بیان کرو سند کے ساتھ۔ تو یہ سب باتیں اپنے خود سے ڈیسائیڈ کر رہے مویشی جانوروں کے بارے میں،
اور 2 اونٹ میں سے اور 2 گایوں میں سے ان سے پوچھو کیا اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے، مطلب فیمیل اور میل کی بات ہو رہی، یا دونوں کے مادہ کو، یہ جو بچے دونوں مادہ کے پیٹ میں ہیں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے اس کا حکم دیا تھا؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے تاکہ لوگوں کو عذرائے جہالت گمراہ کرے۔ بلا شبہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آیت نمبر 145، آپ کہہ دیجئے کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں ان میں کوئی چیز ایسی نہیں پتہ جو کھانے والوں کے لیے حرام ہو، باوجود اس کے وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، یہ سب ناپاک ہے۔ ایک تو اللہ کا نام نہیں لے رہے، بہتا ہوا خون ہے، مرا ہوا جانور ہے، سور ہے، یہ ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے سوائے کسی دوسروں کا نام لیا گیا ہے، پس جو مجبور اور بے قرار ہو جائے، ایکسیپشن، وہ نافرمانی نہ کرے اور نہ حد سے آگے بڑھے تو تمہارے رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ مطلب فیو بائٹس کھا لے رہے ہیں کیونکہ جان بھی تو امپورٹنٹ ہے بچانے کے لیے، اور ہم نے یہودی پر سب ناخن والے جانور حرام کر دیے، اور گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہوئی ہو یا اوجھڑی میں لگی ہوئی ہو یا ہڈی میں ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ آیت نمبر 147، پھر اگر یہ آپ کو جھوٹ کہے تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارے رب بڑی وسیع رحمت والے ہیں اور اس کا عذاب مجرمین سے نہ ٹلے گا۔ آپ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مشرکین یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح ان سے پہلے کافروں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، یعنی جھٹلایا، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکا۔ مطلب پریویس جو ان کے فور فادرز تھے، اور یہ ایک ایکسکیوز بنا رہے ہیں کہ اچھا اللہ چاہتا تو ہدایت دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو؟ تم محض خیالی باتیں کر رہے ہو، تم صرف قیاس کرتے ہو۔ آپ کہہ دیں کہ پس پوری حجت تو اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتے تو تم سب کو راہ پر لے آتے۔ آپ فرما دیں کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دینے کہ اللہ نے ان مذکورہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے، مطلب ڈو یو ہیو اینی تھنگ، کوئی سند ہے؟ پھر اگر وہ گواہی دے دے تو آپ اس شہادت کو نہ سنو اور ان کے باطل خیالات، مطلب یہ من گھڑت خیالات ہے، پر مت چلو، جو ہماری آیتیں کی تکذیب جھٹلاتے ہیں اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، مطلب اللہ کے برابر نعوذ باللہ دوسرے جو اپنے گاڈز بنا لیے ان سے کہو آؤ اب میں تم کو بتاؤں کہ تمہارے رب نے جو تم پر حرام کی ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ آیت نمبر 151 میں ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو اور اولاد کو افلاس کے سبب قتل نہ کیا کرو۔ ہم تم کو اور ان سب کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے نزدیک بھی نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو یا خفیہ، اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہ کرو، ہاں مگر حق پر۔ یہ تم کو تاکیدی حکم ہے تاکہ تم خوب سمجھو۔ لعلکم تعقلون آیت نمبر 152، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جایا کرو مگر اس طرح کہ بہتر ہو، مطلب کیئر ٹیکر ہے اگر آپ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، مطلب وہ اب بڑے ہو گئے، پربرٹی ہو گئی، ان لوگ میچور ہو گئے، ٹیک کیئر کر لے سکتے، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ، ہم کسی کو اس کی سخت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے،
اور جب تم بات کیا کرو تو انصاف رکھو جو وہ رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ سے جو عہد کیا کرو اس کو پورا کیا کرو۔ یہ سب احکام تاکیدی ہے تاکہ تم یاد رکھو، یا لسٹ آف تھنگس ہے اس کو کرنا ہے، اور یہ دین ہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے۔ آیت نمبر 153 میں یہ سیدھے راستے کی بات ہو رہی، سو اسی راہ پر چلا کرو اور دوسری راہوں پر مت چلا کرو، وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ حکم بھی تاکیدی ہے تاکہ تم ڈرو۔ آیت نمبر 154۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس سے اچھا اعمال کرنے والوں پر ہماری نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے، اور رہنمائی مینس گائیڈنس، اور رحمت حاصل ہو، مرسی، تاکہ وہ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائے۔ آیت نمبر 155۔ اور یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے برکت والی بنا کر نازل کیا ہے، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کیا ہے؟ وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارکم، مبارکن کیا ہے؟ مبارک ہے، برکت والی۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ اس لیے ہے کہ کبھی تم کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھانے میں محض بے خبر تھے۔ آیت نمبر 157 میں بتایا جا رہا، یا یہ کہتے کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راہ پر ہوتے، سو اب تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک کھلی رہنمائی اور رحمت والی کتاب آ چکی ہے، سو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو ہماری آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے۔ ہم جلد ہی ان کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں اس روکنے کی سخت سزا ملیں گی۔ خود بھی ابزرو نہیں کر رہے دین پہ اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں۔ یہ محض اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئے یا آپ کا رب آئے۔ یہ آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے۔ جس روز آپ کے رب کی بڑی نشانی پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتے، اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ کہہ دیجئے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ It's like a warning here۔ آیت نمبر 159۔ بلا شبہ جن لوگوں نے اپنے دین کو الگ الگ کر دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، پھر ان کو ان کے اعمال سے خبردار کر دیں گے۔ جو نیک کام کریں گے ان کو 10 گنا 10 ٹائمز 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو برا کام کریں گے تو اس کو اس کے برابر سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ 160 میں کیا بتایا جا رہا؟ نیک کام کر رہے ہیں، you are getting 10 times، but if you are doing the غلط کام، برا، it's only the wrong you are doing۔ حدیث میں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اینجلز کو بتاتے کہ کون ہے جو پرفارم کر رہا گڈ ڈیڈ اور پھر بھی کر رہا نہیں، تو اگر جب تک کہ وہ انٹینڈ کرتا کوئی گڈ ڈیڈ تو اس کو کیا کرتے؟ رائٹ اٹ ڈاؤن کر لیتے، لیکن اگر کوئی برائی کا سوچتا اور انہیں نہیں کرتا تو پھر اس کو نیکی میں لکھا جاتا۔ تو یہ نیکی اور بدی اور گڈ ڈیڈ کیا ہے؟ 700 ٹائمز یا مور ہوتا۔ پرسن اگر کوئی برائی سوچتا لیکن انہیں نہیں پرفارم کرتا تو بھی اس کو گڈ ڈیڈ کے اس میں لکھا جاتا۔ اتنا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 161۔ آپ کہہ دیں کہ میرے رب نے ایک ہی سیدھا راستہ بتایا ہے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جس میں کوئی کجی نہیں اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ قُلْ إِنَّنِي ہدانی ربی الی صراط مستقیم دین قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اب آگے آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں، قل
ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیے کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لا، جو میں شرک نہیں کرتا، وہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اس کا جو مجھ کو حکم ہوا ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سے سب سے پہلے ہوں۔ آپ کہہ دیں کہ کیا میں اللہ کے سوائے کسی دوسرے کو رب بنا لوں کہ تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے، پھر وہ تم کو سب بتا دے گا جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو۔ ہم سب اپنے ڈیڈز گڈ یا بیڈ وی آر answerable to ourselves، اور اس نے تو تم کو دنیا میں خلیفہ بنایا ہے اور ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے تاکہ تم کو آزمائے اس میں جو تم کو عطا کی ہے۔ یقیناً تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، بلا شبہ وہ بڑی ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ الاعراف مکی سورت ہے اور 206 آیتیں ہیں۔ یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر۔ یہ ایک الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس آئی ہے، سو آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائے یا نصیحت ہی کرے اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ اب ڈرانا نصیحت کرنا کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے۔ آیت نمبر 3 اور 4، تم لوگ اس کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے سوائے دوسرے رفیقوں کی پیروی نہ کیا کرو، تم بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔ تو یہاں کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ شرک مت کرو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا جب کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ دیکھیے اچانک عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے اور دعا بھی پڑھنا چاہیے سیفٹی کے لیے، ویل بینگ کے لیے۔ مارننگ ایوننگ میں بھی یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استراتی و من روآتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی، عن یمینی و عن شمالی و من فوقی، و اعوذ بک بعظمتک من اغتالی من تحتی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 5، جو اس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلی باوجود اس کے انہوں نے کہا کہ واقعی ہم ظالم تھے، قالوا انا کنا ظالمین۔ پھر ہم نے ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس رسول پہنچے تھے، اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ہم ان کے سامنے پورا پورا قصہ بیان کر دیں گے جو ہمیں اچھی طرح علم ہے اور کبھی بھی بے خبر نہ رہے۔ آیت نمبر 8، اور اس روز یعنی قیامت کے دن اعمال کا وزن بھی ہوگا، پھر جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب بامراد ہوگا۔ آیت نمبر 8 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہمارا ویٹ باڈی ویٹ سے کچھ نہیں، ہمارے اعمال ہیوی ہونا چاہیے۔ ایک صحابہ تھے، ان کے پنڈلیاں تھے کتنے پتلے پتلے تھے، بہت وہ دبلے پتلے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کا اعمال نامہ بہت ہیوی ہے۔ جس کا پلہ ہلکا ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نقصان کیے ہیں اس لیے کہ یہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کیا کرتے تھے۔ بے شک ہم نے ہی تم کو زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی اور ہم ہی نے اس میں تمہارے لیے سامان زندگی پیدا کیا، تم بہت ہی کم شکر گزار ہو۔ قلیلا ما تشکرون، مطلب تم بہت کم تھینکس کرتے، کم شکر ادا کرتے۔
آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 11 میں، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے ہی فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ آیت نمبر 11 میں بتایا گیا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کا قصہ، اور ابلیس سجدہ کرنے سے منع کیا۔ اللہ نے پوچھا تجھ کو کس نے روکا کہ سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تم کو حکم دے چکا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے مٹی سے، مطلب وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا کہ میں بہتر ہوں، وہی himself decided that۔ اللہ نے کہا تو آسمان سے اتر جا، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے آسمان میں رہ کر، سو نکل جا، بے شک تو ظالموں میں سے شمار ہے۔ آیت نمبر 14-15، تو اس نے کہا مجھے مہلت دیجئے قیامت تک۔ اللہ نے کہا کہ تجھ کو مہلت دی، اللہ تعالیٰ مہلت دے دی۔ اس نے کہا کہ اس سبب سے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، استغفر اللہ، وہ غلط الزام لگا رہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راہ پر بیٹھوں گا۔ اب یہ نا وہ قسم کھا کے کہہ رہا کہ میں سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، دیکھیں نماز میں بھی خلل ڈالتا، ہر بات میں خلل ڈالتا، وسوسے ڈالتا۔ اس نے کہا کہ اس کے سبب کہ آپ نے مجھے گمراہ، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ان کے داہنے جانب سے بھی، بائیں جانب سے بھی، اور ان میں اکثروں کو آپ احسان من والے نہیں پائیں گے۔ اللہ نے کہا تو یہاں سے نکل جا اور ہیوملیٹ کرے اس کو، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، اچھا اب تم بھٹکائیں گے لیکن جو تمہارے بھٹکاوے میں آئیں گے اور تم کو فالو کریں گے ابلیس کو، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، لا عملن جہنم منکم اجمعین، تو ان کو فل کر دیں گے جہنم میں۔ آیت نمبر 19، اور یہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا مگر محض اس لیے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، یہ کہنا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہے۔ تو کیا کرا وہ، اب وسوسے ڈالتے جا رہا، بول رہا کہ نہیں تم اگر یہ کھا لیے تو تم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان دونوں سے قسم کھانے کہ یقین جانیے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اب یہ قسم کھا رہا اور کہہ رہا کہ میں سچا دوست ہوں، میں خیر خواہ ہوں۔ پس ان دونوں کو دھوکے سے نیچے لے آیا، پس وہ دونوں جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنے اوپر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 22 میں جیسے ہی ان لوگ وہ پھل کھا لیے، ان کی جو شرمگاہ، ان کے پرائیویٹ پارٹس اوپن ہو گئے۔ جب تک کیا تھا، پرائیویٹ پارٹس پورے کلوز، سطر ان کا کور کرے ہوا تھا، لیکن سطر ہٹ گیا اور فوراً اپنے آپ کو وہ پتوں سے کور کرنا شروع کر دیے۔ کون؟ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو ہم پھر ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اب جیسے ہی وہ معلوم ہوا کہ غلطی کرے تو فرگیونیس مانگنے لگے اللہ سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آیت نمبر 23، تو پہلے کیا ہے، ریممبر کریے، 2 kinds of sin ہے، گناہ ہے۔ 1 type of sin کیا ہے، اللہ کو ریفیوز کرنا اوبے کرنے سے، جو کہ ابلیس کرا، اور سیکنڈ ٹائپ آف سن کیا ہے، اللہ جو چیز کو پروہیبٹ کرے، منع کرے، آدم علیہ السلام کو منع کرے، وہ دونوں کیا کرے، وہ غلطی کرے۔ لیکن جب آدم اور حوا علیہ السلام مسٹیک کرے، غلطی سے سلپ ہو گئے، تو وہ سلپ ہوئے بعد سے بھی 2 آپشنز ہے۔ 1 کیا تھے، یا ریمین فالن ہی رہو، دوسرا کیا تھا، اس کو فوراً اٹھو
اپنی غلطی سے لرن کرو، اپنی غلطی کو ڈسٹ آف کر دو، اپنی غلطی کو ڈرٹ جو بھی تھا بیڈ تھنگ تھی وہ نکال دو، اپنے کپڑوں کو صحیح کرو، اپنی پرابلم کو صحیح کر لو۔ ویسے ہی آدم اور حوا علیہ السلام اپنی غلطی کو دیر اینڈ دین صحیح کر لے، دونوں نے کہا۔ پھر اس کے بعد دعا کے بعد آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی حالت میں نیچے اتر جاؤ کہ تم آپس میں باز کے دشمن رہو گے، اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ 25-26 اللہ نے فرمایا کہ اب تم کو وہیں زندگی گزارنا ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے لباس جو تمہارے پردہ دار بدن کو ڈھانکنا ہے اور زینت کی چیز ہے، اور تقوی کا لباس اس سے برحق کر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ اللہ کو یاد رکھے۔ 25 آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح لباس کا مین مقصد کیا ہے، سی تھرو بھی نہیں ہونا اور اچھے سے کور بھی کرنا ہے، اور لباس التقوی ہونا چاہیے۔ تو لباس التقوی کیا ہے یہاں پر بتایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِکَ خیر ہے۔ تو ایسے کپڑے مت پہنو، پہن کے بھی نہیں پہنے جیسے ویسے پسند نہیں ہے۔ 2 ٹائپ آف پیپل ہے جو ہیل میں جائیں گے، ون آف دیم کیا ہے جو کپڑے پہن کے بھی ہے اور یا سی تھرو ہے، اور جو ایسے کپڑے پہنے تو کوشش کرنا چاہیے اس کو ریپلیس کر دے۔ ابھی تک غلطی ہو گئی لیکن اب اپنی غلطی کو سدھار لے، اپنے آپ کو چیک کر لے آئینے میں۔ یہ اولاد آدم شیطان تم کو کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے دادا اور دادی کو جنت سے نکالا، کون؟ آدم اور حوا، اس حالت میں کہ ان کا لباس بھی ان سے اتروا دیا تاکہ ان کے پردے کا بدن بھی ان کو دکھائی دینے لگے، اور وہ اس کا لشکر تم کو اس طرح دکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ ہم شیطان کو انہی لوگوں کے دوست ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ شیطان کس کے فرینڈز بن جاتے؟ جب ایمان نہیں لاتے تو شیطان دوست بن جاتا۔ آیت نمبر 28، اور جب یہ کوئی فحش کام کرتے ہیں انڈیسنٹ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقہ پر دیکھا، اللہ نے بھی حکم کو اسی کے حکم دیا ہے۔ آپ فرما دیجئے اللہ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، انڈیسنٹ ایکٹ انڈیسنٹ ٹاک نہیں۔ اللہ کے ذمے ایسے باتیں لگاتے ہو جس کی سند تم نہیں رکھتے، یہ من گھڑت باتیں کہہ رہے ہیں۔ 29 اور 30 آپ یہ فرما دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہر سجدہ کرنے کے وقت تم اپنا رخ سیدھا کر لیا کرو، اور اللہ کی عبادت بھی خالص اللہ ہی کے لیے کیا کرو۔ اللہ نے جس طرح تم کو شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ بھی پیدا کیے جائے گا۔ اب دیکھیے بار بار یہ بات آتی کہ اللہ تعالیٰ ایک بار پیدا کیا اور بار بار پھر، تو یس اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر پیدا کرنے والا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور بعض پر گمراہی بنائی ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہے۔ اے اولاد آدم، تم اپنے لباس پہن لیا کرو جب بھی تم نماز کے لیے مسجد جایا کرو، اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے مت نکلو۔ بلا شبہ اللہ حد سے آگے نکلنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ انہ لا یحب المسرفین، مسرفین اسراف کرنا، حد سے زیادہ بڑھنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا لباس جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے؟ آپ یہ بھی فرما دیجئے یہ چیزیں مومنین کے لیے ہے، اس دنیا کی زندگی میں خالص ہے ان کے لیے، قیامت کے روز ہم اسی طرح سمجھنے والوں کے لیے تمام آیتیں صاف صاف بیان کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 33 آپ فرما دیجئے کہ البتہ میرے رب نے فحش باتوں کو حرام کر دیا ہے،
ان میں علانیہ ہے وہ بھی اور جو پوشیدہ ہے۔ فحش مطلب خراب باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا، خراب جوکس، خراب چیزیں، اور ہر گناہ کو اور ناحق ظلم کرنے کو، اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرو جس کی سند اس نے نہیں اتاری، اس بات کو کہ ایسی بات اللہ کے ذمے لگا دو جس کی سند تم نہ رکھو۔ آیت نمبر 34 اور 35۔ اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، جو جب ان کی وہ میعاد مطلب ان کا ٹائم سپین آ جائے، اس وقت ایک ساتھ بھی پیچھے ہٹ نہ سکے گا اور نہ آگے، مطلب جب ان کا ٹائم مقرر آ جاتا تو ایک گھڑی بھی نہیں رک سکتے۔ اور اولاد آدم، اگر تمہارے پاس رسول آئے جو تم ہی میں سے ہوں گے، جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے، سو جو کوئی اللہ سے ڈرے اور اپنی درستی کر لے تو نہ ان کو ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 36 اور 37۔ اور جو لوگ ہمارے احکام کو جھوٹا کہیں گے اور اس سے غرور کریں گے تو وہی دوزخی ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے۔ جو حصہ ان کی قسمت میں لکھا ہے وہ ان کو ملے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ان کی جان قبض کریں گے، مطلب اینجل آف ڈیتھ جب ڈیلیگیشن کے ساتھ آئیں گا تو روح قبض کریں گے، تو جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے وہ کہیں گے وہ تو سب ہم سے غائب ہے، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ ایٹ دیٹ ٹائم جس کو ان لوگ پرے کر رہے تھے ان لوگ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے تم انہی امتوں کے ساتھ دوزخ میں جاؤ جو تم سے پہلے جن اور انسان کی گزر چکی۔ جب بھی کافروں کی جماعت دوزخ میں جائے گی تو اپنے جیسے دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہاں یہ سب جمع ہوں گے تو پیچھے آنے والے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا۔ اب جو لوگ گمراہ ہوئے نا تو ان لوگ بول رہے کہ یہ پریویسلی ان لوگ ہم کو مس گائیڈ کرے، ان کو دوزخ کے عذاب دگنا دو۔ کیوں بول رہے ہیں لوگ ڈبل دوزخ میں وہ کرو، ان کو پنشمنٹ دو؟ کیونکہ ان لوگوں کو بھی مس گائیڈ کرے، اور ان لوگ مس گائیڈ ہوئے اپنی ریئلائز کرنے کے جگہ غلطی، دے آر سیئنگ دے ڈیویٹڈ۔ وائی یو گیٹ ڈیویٹڈ؟ اللہ فرمائیں گے کہ سبھی کو دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں۔ اور پہلے لوگ پچھلوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، تم بھی اپنے کردار کے مقابلے میں عذاب چکھو۔ اب آیت نمبر 39 میں کیا ہے کہ جو پریویسلی بھی غلط کرے اور ان کو جو فالو کرے وہ غلط کرے، both are going to the hell۔ بلا شبہ جو ہماری آیتوں کو جھوٹا بتاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ لوگ جنت میں کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرمین کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 40 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیمل جو سوئی ہے اس کے اندر سے جا سکتا کیا؟ جو سوئی کے اندر ایک آئی رہتی نہیں، تو ہائیلی امپاسبل ہے، تو بولے اٹس ناٹ پاسبل۔ ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا ہوگا، ان کے اوپر اس کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ بہت سکیری آیت ہے آیت نمبر 41 ہیل فائر کے بارے میں۔ اور جو ایمان لائے اور نیک کام کیا کہ ہم کسی کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتاتے، یہ لوگ جنت والے ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ آیت نمبر 43۔ اور ہم اس غبار کو جو ان کے دلوں میں تھا دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ جو رائچیس پیپل ہے، دراصل ہمارے رب کے رسول سچی سچی باتیں لے آئے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا اے جنت والو
تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کا بدلے میں۔ تو ان لوگ کچھ کام کر کے آئے ہیں، کچھ عمل کر کے آئے، اس وجہ سے ان کو جنت میں بھیجا گیا۔ اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ ہم نے تو اپنے وعدے کو جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا بالکل سچا پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو سچا پایا۔ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک اعلان کرنے والا دونوں کے درمیان اعلان کرے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر۔ اب 44 میں نو ریگریٹنگ دوز who went to the hell fire، لیکن اب ان کو ریگریٹ کام آئیں گا کیونکہ اب اناؤنسمنٹ ہو گیا، جو ظالم ہے they will go to the hell fire۔ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش ڈیویشن کرتے تھے اور وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے، اور ان دونوں کے درمیان ایک آر ہوگی، یعنی ایک کرٹن، ایک پردہ، ایک اوٹ، اور آراف پر بہت سے آدمی ہوں گے جو ہر آدمی کو اس کی نشانی سے پہچان لیں گے۔ آراف کیا ہے؟ اب یہ ویٹنگ میں ہے لوگ، اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے۔ آراف یہ سورہ کا نام بھی ہے، 46 آیت میں پکاریں گے کہ السلام علیکم۔ ابھی یہ آراف والے جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ امیدوار ہوں گے۔ 46 میں کیا ہے؟ دے آر ویٹنگ۔ کون ہے یہ آراف میں؟ پینڈنگ میں ہے ان کا، نہ انہوں جنت میں جا رہے نہ دوزخ میں، ابھی ویٹنگ میں ہے کہ ان کے گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز ایکول ہے۔ اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر دوزخ والوں کی طرف جا پڑے گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالموں میں نہ شامل کرنا۔ آیت نمبر 48۔ اور آراف والے بہت سے آدمیوں کو جن کو وہ ان کی نشانی سے پہچاننے لگے پکاریں گے کہ تم کو اور تمہاری جماعت کو اپنے آپ کو بڑا جاننے کو کوئی کام نہ آیا، مطلب اپنے آپ کو بہت اچھا تکبر کر رہے تھے۔ کیا یہ وہی ہے جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا؟ اب یہ حکم ہے کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ خوف ہوگا اور نہ رنج ہوگا۔ کیوں؟ کچھ کام کر کے آئے لوگ۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو، آیت نمبر 50، تو یہ اور کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے اللہ نے دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو اور لعب بنا دیا ہے، مطلب کھیل تماشا، اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، بس آج ہم بھی ان کو بھول جائیں گے جیسے کہ وہ اس دنیا کو بھولے ہوئے تھے اور جیسے کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ So when they were in دنیا وہ آخرت کو بھول گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں بھی تم کو فرگیٹ کر رہا ہوں، اور ہم نے ان کے پاس ایک کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے ذاتی علم کے ساتھ واضح طور پر بیان کر دیا ہے، یہ کہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے ان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 53۔ بس یہ تو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا آخر کیا نتیجہ ہے۔ جس روز اس کا آخر نتیجہ آئے گا، اس روز جو اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول تو سچی بات لائے تھے۔ آیت نمبر 53 میں now they are realizing it۔ سو اب کیا کوئی ہماری سفارش ہے کہ وہ ہماری سفارش کرے، مطلب کوئی انٹرسیڈ کرنے والے ہیں، یا پھر ہمیں واپس جانے دیا جائے تاکہ ہم اعمال کریں برخلاف اس اعمال کے جو ہم کرتے تھے؟ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور جو یہ افتراء کرتے ہیں سب گم ہو جائیں گے۔ تو اب ان لوگوں کو وہ لوگ ریکویسٹ کر رہے کین وی گیٹ دا سیکنڈ چانس، ہم جا کے اپنے جو بھی ہے مسٹیکس ریکٹیفائی کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سیکنڈ چانس نہیں دیں گے اور بول رہے کہ ان لوگ سب جھوٹے باتیں کر رہے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے
جس نے سارے آسمان زمین 6 دن میں پیدا کیا اور عرش پر قائم ہوا، وہی رات سے دن کو چھپا دیتا ہے، اس طرح کہ رات دن کو فوراً پکڑ لیتی ہے، اور سورج، چاند، ستارے اس نے پیدا کیے ہیں اس طور پر کہ سب اس کی حکم کے تابع بن جائے۔ یہ اللہ کے حکم سے ہے، ساری گیلیکسی۔ یاد رہے اللہ ہی کے لیے ہے خالق ہونا، حاکم ہونا، اللہ ہی بڑی برکتوں والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین۔ تم اپنے رب ہی سے دعا کیا کرو، اچھی طرح گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ۔ وہ واقعی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دنیا میں شر و فساد نہ پھیلایا کرو، اس کو درست کرنے کے بعد اور اللہ ہی کی بندگی کیا کرو، ڈرتے ہوئے، امید کرتے ہوئے۔ بے شک نیک کام کرنے والوں سے اللہ کی رحمت بہت قریب ہے۔ فساد مت پھیلاؤ، اللہ سے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کیا کرو، اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو خوشخبری دیتی ہے، بارش، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس کو کسی خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں۔ کس طرح واٹر سائیکل ہوتی اور کس طرح بارش ہوتا، پھر اس کے پانی سے قسم قسم کے پھل اگتے، اس طرح ہم مردوں کو نکال کھڑا کرتے ہیں۔ مطلب بارش جب پانی میں ارتھ میں جاتی تو سبزہ کس طرح اگتا، وہ بات ہو رہی۔ اور زمین اچھی ہوتی ہے، اس کی پیداوار بھی اللہ کے حکم سے، اللہ ہی حکم دیتا، تو اسی لیے کوئی بھی سیڈ آپ ڈالتے تو پلانٹ بنتا، اور جو خراب ہوتا ہے اس کی پیداوار بھی بہت کم نکلتی ہے۔ اس طرح ہم اپنی آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 58 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کائنات میں بھی آیتیں ہیں، اور کائنات میں کیا ہے؟ جیسا بارش ہو رہی، سبزہ اگ رہا، اور ڈیڈ ارتھ تھا، اس کے اندر فرٹائل ہے، انفرٹائل ہے، وہ آیتیں، اور جو شرعی آیتیں ہیں، جو قرآن کی آیتیں۔ آیت نمبر 59، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوائے کوئی تمہارا معبود نہیں، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب۔ ان کی قوم کا بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہم تو تم کو سری غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ مطلب نوح علیہ السلام کو انکار کریں، 950 ایئرس تبلیغ کریں، لیکن ان کا اون سن بھی بلیو نہیں کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی غلطی نہیں ہے، لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ دیکھیں وہ کتنا اچھی طرح آنسر کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، میں ایک رسول ہوں، رسول من رب العالمین، میں اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی جانب سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو he is saying I am a messenger, I know which you don't know۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پاس آئی تاکہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تم سب پر رحم کیا جائے۔ یہ سب کرنے سے کیا ہے؟ رحم ہوگا۔ وہ نوح کی تکذیب کرے، مطلب جھٹلا دیے۔ تو ہم نے نوح کو اور ان کے لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور ان کو ہم نے غرق کر دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، بلا شبہ وہ اندھے تھے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوائے اور کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں جو بڑے بڑے آدمی مطلب سردار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کو بے عقل سمجھتے ہیں، اور بے شک تم کو ہم جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ ہود نے کہا اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، لیکن میں پروردگار کا عالم کی طرف سے رسول ہوں۔ یہاں پر بھی یہ کیا ہود علیہ السلام بھی کیا بتا رہے ہیں؟ وَلَكِنَّ رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ،
میں تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارا رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک آدمی کے ذریعے سے جو تمہیں میں سے ہے نصیحت آئی ہے تاکہ تم کو ڈرائے، اور تم یاد کرو کہ جب اللہ نے قوم نوح کے بعد تم کو خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ بھی زیادہ دیا، اور تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آیت نمبر 70۔ وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے ہیں؟ دیکھیے آیت نمبر 70 میں بتایا جا رہا ہے جو انسانی فطرت ہے نا، وہ اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑتے۔ بول رہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، باپ دادا کو پوچھتے تھے، پھر وہ عذاب ہمارے پاس لاؤ جن کی تم دھمکی دیا کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پر کیا اوپن چیلنج کر رہے ہیں، ایون دو دے آر ڈیویٹڈ، بول رہے کہ نہیں ہمارے باپ دادا تھوڑی غلط ہو سکتے، اگر تم سچے ہو تو میسنجرز کو بول رہے کہ اچھا گیٹ دا عذاب۔ آیت نمبر 71 میں ہود نے کہا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آنے والا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ٹھہرا لیا، مطلب خود سے تم اپنے آپ کو یہ بنا لے رہے، ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں جس کو ان لوگ مان رہے، اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آیت نمبر 72۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مطلب جو ایمان نہیں لائے ان کو کیا کرے، جڑ کاٹ دی، کمپلیٹلی ان کو ریموو کر دیے، اور جو ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوائے کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک کھلی نشانی آ چکی ہے، یہ ہے اونٹنی اللہ کی جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، سو اس کو چھوڑ دو، اللہ کے زمین میں کھٹی پھری کرے اور اس کو برائی سے ہاتھ نہ لگانا کہ کبھی تم اس کو دردناک عذاب پکڑے گا۔ اب جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، صالح علیہ السلام کی قوم بولے تھے کہ ایک معجزہ چاہیے، تو معجزہ کیا تھا، ایک ماؤنٹین میں سے پریگننٹ شی کیمل کو نکالے تھے، اور وہ پریگننٹ شی کیمل بہت امپورٹنٹ رہتی ڈیزرٹ ایریا میں، اس کو بولے تھے کہ ہارم نہیں کرنا، ایک دن وہ پانی پیتی تھی، دوسرے دن ان لوگ پانی پیتے تھے، اس کو ہیمسٹرنگ کر دیے، اس کے کوچے کاٹ دیے، تو اس کے وجہ سے ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا تھا، کیونکہ وہ ایک دن وہ پانی پیتی تھی ایک دن یہ، اور پانی کی تو بہت امپورٹنس تھے، ان لوگوں کو وہ برداشت نہ ہو رہا تھا۔ اور تم یاد کرو کہ تم کو اللہ نے عاد کے بعد آباد کیا اور تم کو زمین پر رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے۔ دیکھیے اتنی بڑی ان کے اندر ایک آرٹسٹک ایک آرکیٹیکچر اسکل تھی، پہاڑ کو کاٹ کے گھر بناتے تھے۔ سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم میں مغرور سرداروں نے اپنی قوم کے غریب لوگوں سے پوچھا جو ایمان لائے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر آیا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ اب آیت نمبر 76 میں وہ مغرور لوگ بولے کہ تم جس چیز پر یقین لے آئے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والوں میں سے، غرض انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا کہ اے صالح جس کی تم دھمکی دیا کرتے تھے اس کو مانگو اگر تم اللہ کے رسول ہو۔ Now they are saying even though they did wrong، غلطی کر کے اور غلطی پہ اڑے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، بول رہے کہ ٹھیک ہے اب تو ہم اس کو مار دیا اونٹنی کو، عذاب لانا ہے تو لاؤ اگر تم واقعی سچے رسول ہے۔ بس آ پکڑا ان کو زلزلے نے،
سو وہ اپنے گھروں میں ہی اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمایا، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تو تمہارے ساتھ بھلائی کی تھی، لیکن تم بھلائی والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا، اب لوط کی جو قوم تھی وہ ہوموسیکشول تھی، بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے فحش کام کرتے، انڈیسنٹ ایکٹ کرتے تھے، وہ بھی اوپن کرتے تھے، لوگ مرد انڈیسنٹ ایکٹ کرتے تھے، جس کو دنیا جہان والوں میں تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا۔ آیت نمبر 80، مطلب بیفور دا لوط علیہ السلام کی قوم nobody did the homosexual، یعنی تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، بلکہ تم حد سے انسانیت سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تو اب جب مرد اس طرح سے کریں گے تو کیا ہوگا، بچے کیسا ہوں گے؟ اور یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اور یہ کرس کیا گیا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اور مسلمان کو بھی یہ بات کی نالج ہونا چاہیے، اس کو نہیں کرنا ہے۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، باوجود اس کے وہ آپس میں کہنے لگے، ان کو تم اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا پاک اور صاف ستھرا سمجھتے، مطلب اب یہ ڈیویٹڈ ہے اور گندے کام کر رہے ہیں، اب دوسروں کو بول رہے کہ نہیں لوگ صاف ستھرے سمجھتے، ان کو نکال دو۔ سو ہم نے لوط کو اور ان کے اہل و عیال کو بجوس ان کی بیوی کے بچا لیا، مطلب بیوی ڈیویٹڈ ہے، وہ قوم کے ساتھ تھی تو اس کو ہلاک کرنا ہے، وہ عذاب میں رہنے والوں میں سے رہ گئی بیوی۔ اور ہم نے قوم لوط پر ایک نئی طریقے کا بارش برسائی، ذرا دیکھو تو صحیح کہ مجرموں کا انجام کس طرح ہوا، مطلب اینڈ ریزلٹ ان کا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، شعیب نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوائے تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیے ہر میسنجر جو آئے کیا بولے، اللہ کو ایک مانو اور ڈیویشن مت کرو، اللہ کو صرف ایک مانو۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں آ چکی ہے، تو تم اپنے ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کا نقصان ان کی چیزوں میں مت کیا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلایا کرو، جبکہ اس کی درستگی آ چکی ہے، تمہارے ہی لیے مفید ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو ان لوگ کیا کہتے تھے، ناپ تول میں کمی کرنا، فساد مچانا، لوگوں کو لوٹ مار کرنا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 86 میں، اور تم سڑکوں پر مت بیٹھا کرو اس غرض کہ تم مومنوں کو دھمکیاں دیا کرو اور اللہ کی راہ سے ان کو روکا کرو اور اس میں کجی تلاش کیا کرو۔ یاد رکھو اس وقت جب تم کم تھے تو اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھا کرو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور دوسری جماعت نہیں لائی تو صبر کیا کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان کی قوم کے مغرور سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھی مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا ایک تم ہمارے مذہب میں پھر واپس آ جاؤ۔ تو شعیب نے کہا، کیا تمہارا مذہب میں آ جائے، کہاں تمہارے دین سے کتنے ہی بیزار ہے۔ تو یہیں تک تھا 8واں جز، یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہاں جو جز ختم ہوا، فَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، آیت نمبر 87۔ تو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اور صبر کرنا ہے مکمل، اور اسی کے ساتھ ہم یہ پارہ اینڈ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا، انشاءاللہ I will continue.